बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कहने पर उनका एक मुहाफिज सवार आगे बढ़ा और बुलंद आवाज़ से रोमियों से कहा कि हमले में पहल तुम करो, ताकि तुम्हें अफसोस ना रहे कि अरब के मुसलमानों ने तुम्हें मौका नहीं दिया था। अमर बिन आस के उस मुहाफिज ने अपना ऐलान ख़त्म ही किया था कि थियोडोर ने हमले का हुक्म दे दिया। अमर बिन आस की पहले से दी हुई हदायत के मुताबिक पहलू वाले दस्ते और ज़्यादा दाएं और बाएं को चले गए। सिपा सालार ने देख लिया था कि रूमी एक हजूम की मानद हल्ला बोल रहे हैं। ये उन्हें पहले ही तवक्को थी। उसके मुताबिक उन्होंने मुजाहिदीन को हदायत दे रखी थी। जब मुजाहिदीन के पहलू वाले दस्ते और ज़्यादा बाहर को हो गए तो उसके मुताबिक रूमी सवारों को भी फैलना पड़ा। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यही चाहते थे। अमर बिन आस ने बढ़ते हुए रूमियों का सामना किया और उसके साथ ही उन्होंने अपने दस्तों से कहा कि लड़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना, ताकि दुश्मन और आगे आ जाए। तारीख में इस लड़ाई को मारका ऐन शम्स कहा गया है, और यह भी कि मिस्र की लड़ाइयों में ये मार्का सबसे ज़्यादा खून रेज और तेज़ था, क्योंकि वो ऐसा रेगजार था जिसमें रेत के साथ मट्टी भी थी। इसलिए इस कदर ज़्यादा गर्द उठी कि दोनों तरफ के आदमी उसमें छुप गए और दोस्त और दुश्मन की पहचान मुहाल हो गई। मुजाहिदीन के जो दस्ते दाएं और बाएं फैल गए थे, उन्हें उनके सालार दुश्मन के पहलुओं में ले गए और पहलुओं से हमला किया, जिससे दुश्मन के सिपाही कटने लगे। और दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि रूमी दोनों पहलुओं के दबाव से अंदर को इकट्ठे होने लगे, जिससे उनके लिए पैंतरे बदलने की जगह ना रही। उनके घोड़े आगे पीछे से और दाएं बाएं से एक दूसरे के साथ टकराते थे। कसीर तादाद दुश्मन को ऐसी ही चाल से बेबस किया जा सकता है। वो तो अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जंगी फहमो फरासत ने कर दिया, लेकिन दुश्मन की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि वह मुजाहिदीन पर हावी होते नजर आने लगे थे। थियोडोर बड़ी अच्छी चालें चल रहा था और उसके हकाम बड़ी तेज़ी से दूसरे जर्नैलों तक पहुंच रहे थे। अपनी फौज को यूं सुकड़ता और बेबस होता देखकर थियोडोर ने फौज को पीछे हटा लिया और फिर फैला दिया। मालूम होता था कि रूमी फौजियों ने जो कसम खाई थी वो पूरी करके ही रहेंगे। थियोडोर ने फौज को पीछे हटाकर फिर जो हमला किया वो कामयाब होता नजर आ रहा था। उसने मुजाहिदीन के फैलाव के मुताबिक अपने दस्ते को फैला दिया था। गर्दो गुबार में छुपा हुआ सूरज आगे चला गया और मगरब की तरफ नीचे जाने लगा। उस वक़्त मुजाहिदीन ने अपने सलारों की क़यादत में फिर वो पोजीशन हासिल कर ली थी। रोमी फौज फिर अंदर की तरफ सुकड़ और सिमट गई। उस वक़्त उस फौज पर अकब से क़यामत टूट पड़ी। यह बनु वाइल के गारों में छुपा हुआ मुंतहिब जाबाजू का 500 का दस्ता था, जो वहां इशारे का मुंतजिर था। सिपा सालार ने उनकी तरफ कासद दौड़ा दिया और उस दस्ते के सरदार ने पैगाम मिलते ही उनसे रूमी फौजियों पर हमला कर दिया। रूमी ये समझे कि यह मुसलमानों का कोई और लश्कर है जो अकब से आ गया है। रूमी फौजियों पर जो दहशत पहले ही तारी थी और जिसे थियोडोर के हिताब ने और कसम ने दबा लिया था, वो फिर उबर आई और फौजियों के दिलों को गिरफ्त में ले लिया। रूमी फौजी बौखला उठे और हजूम की सूरत में लड़ाई से निकलकर उम्मेदनीन की तरफ भागने लगे। रूमी सफ़ों में इंतशार पैदा हो गया था और उनकी तरतीब टूट गई थी। वह डरी हुई भेड़ों की तरह उम्मेदनीन की तरफ निकले। जो ही वो पहाड़ी के करीब से गुजरे तो उस पहाड़ी के गारों में से जांबाज मुजाहिदीन का दूसरा 500 का दस्ता निकला और उन रोमियों पर टूट पड़ा। तकरीबन तमाम मुअर्रखों ने लिखा है कि अब रोमियों को यकीन हो गया कि मुसलमानों का एक नहीं बल्कि 3 लश्कर हैं। रोमियों की कोई तरतीब नहीं थी और वो जर्नैलों के काबू से निकल गए थे। वो ऐसे खौफजदा हुए कि अपने दिफा में भी ना लड़े। वो सिर्फ पिसपा होने और जिंदा निकल जाने की कोशिश में थे। जांबाज मुजाहिदीन ने उनका ऐसा कत्लेआम किया कि शायद ही कोई रोमी जिंदा निकला होगा। ये खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक खसूसी चाल थी, जिससे वो इस रूमी फौज से ज्यादा तादाद की फौज को भी बेबस करके ख़त्म कर दिया करते थे। भागने वाले बहुत से फौजी वापस बाबलियून में जा पनाह गजीन हुए, लेकिन बाबलियून के अंदर जो फौज थी उसने भाग कर आने वालों को देखा। फिर सुना कि मुजाहिदीन ने किस तरह रोमी फौजियों को काटा है, तो वो कला बाबलियून से भाग उठे। दरियाए नील के किनारे बेशुमार कश्तियाँ फौज के इस्तेमाल के लिए बंदी रहती थी। भगोड़े फौजी उन कश्तियों पर जा चढ़े और मलाहों को डरा कर कश्तियाँ खुलवा लीं और दरिया पार कर गए। मको की इस बाबलियोन में था। वो अपनी फौज का ये खशर देख रहा था, लेकिन उसकी बेबसी और कसम पुरसी का ये आलम कि इस नफसा नफसी और खलबली पर काबू नहीं पाया जा सकता था। अगर वो फौजियों की इस जहनी कैफियत में उन्हें रोकता तो वो फौजियों के हाथों भी कत्ल हो सकता था। अमर बिन आस बाबलियोन पर हमला करते तो शायद ये कला भी ले लेते, लेकिन जासूसों ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि फौज बाहर भेजकर खासे दस्ते बाबलियोन में ही तैयार रखे गए थे।
یہ مکوکیس اور تھیوڈور کی احتیاطی تدبیر تھی۔ انہیں احساس تھا کہ ان کی فوج پسپا بھی ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں مسلمانوں کا بابلیون پر حملہ متوقع ہو سکتا تھا، اس لیے انہوں نے بابلیون میں اچھی خاصی فوج دفاع میں رکھی ہوئی تھی۔ عمر بن عاص نے بہتر سمجھا کہ بابلیون پر طاقت صرف کرنے کی بجائے باہر جو رومی فوج خوفزدگی کے عالم میں بھاگتی اور پناہیں ڈھونڈتی پھر رہی ہے اسے ختم کر لیا جائے۔ کئی ایک مورخوں نے لکھا ہے کہ متعدد فوجی افسر اسکندریہ کو بھاگ گئے تھے۔ رومی فوج جو مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ مری تھی اس کی تعداد کسی بھی مورخ نے نہیں لکھی، صرف یہ لکھا ہے کہ جانی نقصان کا کوئی شمار نہ تھا۔ مجاہدین اسلام نے ایک دو اور قلعے بغیر لڑے لے لیے، لیکن ان کی اصل فتح یہ تھی کہ رومیوں کی تمام تر فوج پر مجاہدین کی دہشت طاری ہو گئی تھی، اور اب یہ فوج کچھ عرصے کے لیے لڑنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اب تو ہرکل نے مکوکیس کو بخشنا ہی نہیں تھا۔ شہروں اور قلعوں کی بات الگ تھی، مسلمانوں نے اب جو فتح حاصل کی تھی اس سے انہیں نیل کے دونوں کناروں کا قبضہ مل گیا تھا۔ مکوکیس نے تو ہرکل کو یقین دلا رکھا تھا کہ وہ عرب کے ان بدوؤں کو نیل تک پہنچنے ہی نہیں دے گا۔ مارکہ عین الشمس سے رومی فوج جس طرح تتر بتر ہو کر بھاگ گئی، اس سے فیوم کا تمام تر علاقہ خالی ہو گیا تھا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر اس تمام علاقے پر قبضہ کر لیا۔ فیوم کا ذکر پہلے آ چکا ہے۔ یہ علاقہ اس قدر وسیع و عریض تھا کہ اسے مصر کے ایک صوبے کی حیثیت حاصل تھی۔ عمر بن عاص کے حکم سے اس صوبے کے بڑے شہروں میں مسلمانوں کے عمال پہنچ گئے، اور انہوں نے ان لوگوں سے وہ ٹیکس وصول کرنے شروع کر دیے جو ان پر عائد ہوتے تھے۔ تاریخوں میں آیا ہے کہ ان لوگوں پر بھی مسلمانوں کا ایسا رعب بیٹھ گیا تھا کہ انہوں نے بلا چوں چراں ٹیکس ادا کرنے شروع کر دیے۔ تاریخ میں یہ بھی آیا ہے کہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ فاتح مسلمان رومی فوج کے افسروں اور دیگر حاکموں کو پکڑ کر زنجیروں میں باندھ دیتے اور پھر اپنے سپہ سالار کے سامنے لے جاتے ہیں، اور سپہ سالار انہیں سزا دیتا ہے۔ اس صوبے میں جو مسلمان عمال حاکم مقرر کیے گئے تھے انہیں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی سختی سے حکم دیا تھا کہ لوگوں کی حیثیت دیکھ کر اس کے مطابق ٹیکس وصول کرے اور کسی کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ ملے۔ ہرکل تک اس شکست کی خبر پہنچانا مکوکیس کا فرض تھا، اور مکوکیس کو معلوم تھا کہ ہرکل کا رد عمل بڑا ہی شدید ہوگا۔ یہ تو مکوکیس دیکھ چکا تھا کہ ہرکل اپنی شام کی شکست اور وہاں سے پسپائی پر پردہ ڈالنے کے لیے تمام تر الزام مکوکیس کے منہ پر تھوپ رہا ہے۔ مکوکیس نے ہرکل کے نام پیغام لکھوایا اور ایک قاصد کو دے کر بزنطیہ کو روانہ کر دیا۔ مکوکیس کو اب ہرکل کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ اس نے ہرکل کے قتل کا بڑا پکا انتظام کر دیا تھا۔ اسے امید تھی کہ اس پیغام سے پہلے ہرکل اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہوگا۔ اس کے تیار کیے ہوئے دو آدمی لڑکی کو ساتھ لے کر روانہ ہو گئے تھے۔ یہ دو آدمی لڑکی کو ساتھ لیے اسکندریہ پہنچے۔ انہیں بحری جہاز وہاں سے ہی مل سکتا تھا۔ انہوں نے معمولی سے آدمیوں جیسے کپڑے پہن رکھے تھے اور لڑکی کو غریبانہ اور میلا سا لباس پہنا دیا گیا تھا۔ اس کا سر اور چہرہ اس طرح ڈھکا ہوا تھا کہ صرف آنکھیں نظر آتی تھی۔ اسکندریہ پہنچے تو پتہ چلا کہ بحری جہاز 2 دنوں بعد روانہ ہو رہا ہے۔ وہ ایک سرائے میں رک گئے۔ یہ سرائے بندرگاہ کے بالکل قریب تھی، اور یہاں عام طور پر وہی لوگ ٹھہرا کرتے تھے جنہیں بحری جہاز کی روانگی کا انتظار ہوتا تھا۔ جب ایک جہاز تیار ہو جاتا تھا تو بحری جہاز کا کپتان خود یا اس کا کوئی آدمی سرائے میں آ کر اعلان کرتا تھا کہ جہاز کل فلاں وقت روانہ ہو رہا ہے۔ جہازوں کے کپتان اور عملے کے آدمی اسی سرائے میں آ کر کھانا کھاتے تھے۔ بزنطیہ کی طرف والے بحیرہ روم کے ساحل تک جانے والا بحری جہاز تیار ہو رہا تھا۔ ایک دن پہلے اس جہاز کا کپتان سرائے میں آیا۔ وہ دیکھنے آیا تھا کہ یہاں کتنے مسافر ہیں۔ مسافروں کو پتہ چلا کہ جہاز کا کپتان آیا ہے تو سب باہر نکل آئے۔ اتفاق سے کپتان نے اس لڑکی کو دیکھ لیا۔ معلوم نہیں اس نے لڑکی کو کیسے اور کہاں دیکھا۔ اس وقت لڑکی کے چہرے پر نقاب نہیں تھا۔ کپتان لڑکی کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اسے پتہ چلا کہ یہ لڑکی بھی جا رہی ہے۔ اس زمانے میں جہازوں کے کپتان جہازوں میں اپنے آپ کو بادشاہ سمجھا کرتے تھے، اور عموماً یہ لوگ بڑے ہی بدکار بلکہ مجرمانہ ذہنیت کے ہوتے تھے۔ اس کپتان نے اس لڑکی پر بری نظر رکھ لی۔ کپتان چلا گیا تو کچھ دیر بعد اس جہاز کا ایک اور آدمی سرائے میں آیا اور جانے والے مسافروں میں گھومنے پھرنے لگا۔ وہ ان 2 آدمیوں سے ملا جو لڑکی کو لے جا رہے تھے۔ ان کے پاس ویسے ہی رک گیا اور اس طرح باتیں کی جیسے یہ ملاقات ویسے ہی ہو گئی ہو، لیکن وہ کپتان کا بھیجا ہوا آدمی تھا، اور یہ اہتمام اس لڑکی کو پھنسانے کے لیے تھا۔ جہاز کے اس آدمی نے ان دونوں سے پوچھا کہ ان کے ساتھ یہ لڑکی کون ہے اور کیوں آئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ان کے ساتھ جہاز میں جائے گی۔
جہاز کے آدمی نے کہا کہ اس عمر کی لڑکی جہاز میں نہیں جا سکتی، یا یہ کہ وہ اس جہاز میں نہیں جا سکتی، کسی اور جہاز میں جا سکتی ہے، لیکن اگلا جہاز 1 مہینے سے زیادہ دنوں بعد جائے گا۔ یہ سن کر دونوں آدمی پریشان ہو گئے۔ انہیں تو بہت جلدی جانا تھا، انہیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ وہ فرمان روائے مصر مکوکیس کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، نہ ہی انہیں ہرکل کے ساتھ دشمنی تھی کہ اسے قتل ہی کرنا تھا، بلکہ ان کی دلچسپی اس کثیر رقم اور بیش بہا انعام پر تھی جو مکوکیس نے انہیں پیش کیا تھا۔ وہ اتنا لمبا انتظار نہیں کر سکتے تھے، کرنا چاہتے ہی نہیں تھے۔ انہیں خدشہ نظر آتا تھا کہ دیر ہو گئی تو مکوکیس اپنا یہ ارادہ بدل سکتا ہے۔ انہوں نے جہاز کے اس آدمی کو رشوت پیش کی اور کہا کہ کسی طرح وہ اس لڑکی کو جہاز میں لے چلیں۔ بہت ہی مشکل کام ہے، جہاز کے آدمی نے اپنی رشوت کا بھاؤ چڑھانے کے لیے کہا۔ اسے مردانہ لباس پہنا کر لے جایا تو جا سکتا ہے، لیکن اتنے لمبے سفر میں اسے کپتان سے چھپا کر رکھنا بڑا ہی خطرناک ہوگا۔ کپتان اتنا سخت اور ظالم آدمی ہے کہ لڑکی کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دے گا۔ ان آدمیوں نے رشوت میں اضافہ کر دیا اور منت سماجت الگ کی اور کہا کہ جہاز میں اسے چھپائے رکھنے کا کام بھی وہی کرے۔ ان دونوں آدمیوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ کسی سے پوچھ ہی لیتے کہ یہ لڑکی کیوں نہیں جا سکتی، یا یہ کہ یہ کس کا حکم ہے۔ ان کی عقل پر وہ خزانہ سوار تھا جو مکوکیس نے انہیں پیش کیا تھا۔ آخر جہاز کے اس آدمی نے منہ مانگی رشوت لے کر ان آدمیوں سے کہا کہ اپنا کوئی لباس نکالو۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے لباس لڑکی کو پہنایا، پھر اس کا سر اور چہرے کا کچھ حصہ اس طرح ڈھانپ دیا جس طرح لوگ صحرائی سفر میں یا ویسے ہی ڈھانپا کرتے تھے۔ اچھی طرح جائزہ لے کر جہاز کے آدمی نے یہ فیصلہ سنایا کہ اب یہ نہیں پہچانی جا سکے گی، لیکن میں تمہیں بتا دیتا ہوں، جہاز کے آدمی نے کہا، میں لڑکی کو جہاز میں چھپائے رکھنے کی پوری کوشش کروں گا، لیکن کپتان کو پتہ چل گیا اور اس نے لڑکی کو دیکھ لیا تو پھر میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ کپتان کو راضی کرنا اور اس کی سزا سے بچنا تمہارا کام ہوگا۔ اگلے روز مسافر بندرگاہ پر جا کر جہاز میں سوار ہونے لگے۔ یہ دونوں آدمی لڑکی کو مردانہ لباس میں ساتھ لیے سوار ہو گئے۔ جہاز کے کسی آدمی نے دیکھا تک نہیں۔ کرایہ وصول کرنے والے نے کرایہ وصول کر لیا۔ یہ خاصا بڑا جہاز تھا۔ مسافروں کے لیے 2 منزلہ جگہ تھی۔ ایک طرف جہاز کا سامان پڑا تھا اور اضافی بادبان بھی لپٹے ہوئے رکھے تھے۔ جب مسافر اپنا اپنا ٹھکانہ کر رہے تھے اور اپنا سامان بھی رکھ رہے تھے، اس وقت جہاز کے اس آدمی نے جس نے رشوت لی تھی آ کر لڑکی کو ساتھ لیا اور جہاں بادبان رکھے تھے وہاں ایک ذرا گہری جگہ بٹھا دیا اور ایک بادبان کا کچھ حصہ اس کے اوپر کر دیا۔ وہ کوئی سیدھی سادی دیہاتی لڑکی نہیں تھی کہ بھیڑ بکری بنی رہتی کہ جہاں باندھ دیا وہیں بندی رہے۔ وہ بڑی ہی عیار اور مکار طوائف زادی تھی۔ اس کم عمری میں ہی کایاں اور گھاگ مردوں کو انگلیوں پر نچا سکتی تھی۔ اس کا کارگر ہتھیار حسن تھا اور کم عمری اور پھر وہ تربیت تھی جو ماں نے اسے دی تھی۔ اس نے جہاز کے اس آدمی سے پوچھا کہ جہاز کتنے دنوں بعد منزل پر پہنچے گا۔ 10-12 دن لگنے چاہیے، اس آدمی نے جواب دیا، لیکن اس کا انحصار ہواؤں پر ہے۔ ہوا موافق اور تیز ملی تو جہاز بھی تیز جائے گا۔ اگر ہوا میں زور ہی نہ ہوا تو 15 سے 20 دن بھی لگ سکتے ہیں، اور اگر طوفان آ گیا تو پھر جہاز کو طوفان نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا دے۔ تو کیا میں اتنے دن یہیں چھپی بیٹھی رہوں گی؟ لڑکی نے پوچھا۔ نہیں، جہاز کے آدمی نے کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ تم پہچانی ہی نہ جا سکو گی، اس لیے تمہیں ہر وقت چھپے رہنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ تو تمہیں جگہ بتانے کے لیے بٹھایا ہے کہ چھپنے کی صورت میں یہاں چھپنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ کپتان ہر وقت باہر تو نہیں پھرتا رہتا، دن کے وقت کچھ دیر سو جاتا ہے۔ اس وقت میں تمہیں یہاں سے نکال کر عرشے پر بھیج دیا کروں گا، بے خطر گھومتی پھرتی رہنا۔ لڑکی کو وہاں بٹھا کر یہ آدمی سیدھا کپتان کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ اس کا شکار آ گیا ہے۔ پھر کپتان کو وہ جگہ بتائی جہاں اس نے لڑکی کو چھپایا تھا۔ کپتان نے خوش ہو کر اس آدمی کو کچھ انعام دیا۔ جہاز کا لنگر اٹھا دیا گیا اور عملے نے بادبان کھول دیے۔ کپتان جہاز کو کنٹرول کرنے والی جگہ جا کھڑا ہوا اور پہیے کو پکڑ لیا۔ جہاز بندرگاہ سے ہٹ کر کھلے سمندر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب سورج سارا دن گزر جانے کے بعد سمندر میں ڈوب رہا تھا، اس وقت خشکی کا کہیں نام و نشان بھی نظر نہیں آتا تھا۔ جدھر نگاہ جاتی سمندر ہی سمندر نظر آتا تھا۔ لڑکی دن بھر کے دوران 3 مرتبہ باہر نکلی اور عرشے پر سمندر کے نظارے سے لطف اندوز ہوتی رہی تھی۔ یہ اس کا پہلا سمندری سفر تھا۔ وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ بھی جا کر بیٹھی رہی تھی۔ جہاز کا وہ آدمی آ گیا اور لڑکی سے کہا کہ کھانا کھا کر وہ فوراً اپنے چھپنے کی جگہ چلی جائے اور رات وہیں گزارے۔ اس آدمی نے تسلی دی کہ پکڑے جانے کا کوئی خطرہ نہیں۔ اپنے آدمیوں کے ساتھ کھانا کھا کر لڑکی چھپنے والی جگہ چلی گئی اور کچھ دیر بعد سو گئی۔
رات کو جب مسافر گہری نیند سو گئے اور جہاز کے عملے کے وہی آدمی بیدار تھے جنہیں بیدار رہنا تھا، اس وقت کپتان اپنے کیبن سے نکلا اور سیدھا اس جگہ پہنچا جہاں لڑکی لپٹے ہوئے بادبانوں میں چھپی سو رہی تھی۔ کپتان نے لڑکی کے پاؤں کو ہلکی سی ٹھوکر مار کر جگایا۔ لڑکی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کون ہو تم؟ کپتان نے بڑے روب سے پوچھا۔ یہاں کیوں سو رہے ہو؟ میں جہاز کا مسافر ہوں، لڑکی نے جواب دیا۔ یہاں کھڑا تھا تو میری آنکھ لگ گئی۔ کپتان نے لڑکی کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور اس کے سر کا کپڑا اتار دیا۔ لڑکی کے لپٹے ہوئے لمبے بال کھل گئے اور شانوں اور پیٹھ پر بکھر گئے۔ اس کا لباس تو مردانہ تھا، لیکن وہ اپنی آواز کو مردانہ نہیں بنا سکتی تھی۔ مجھے دھوکہ دے رہی ہو، کپتان نے غصیلی آواز میں کہا اور اسے باہر گھسیٹ کر کہا، اکیلی ہو یا کوئی آدمی ساتھ ہے؟ کپتان کو معلوم تھا کہ اس کے ساتھ دو آدمی ہیں، لیکن وہ ظاہر کر رہا تھا جیسے اسے کچھ بھی معلوم نہیں، اور وہ ویسے ہی اس طرف آ نکلا تھا۔ لڑکی نے بتا دیا کہ اس کے ساتھ دو آدمی ہیں، یہ نہ بتایا کہ جہاز کے ہی ایک آدمی نے اسے کرائے کے علاوہ رشوت لے کر مردانہ لباس میں جہاز میں سوار کروایا تھا۔ میں تمہیں سمندر میں پھینک دوں گا۔ کپتان نے لڑکی کو ایک جھٹکے سے اپنے قریب کر لیا۔ لڑکی اپنے حسن و جوانی سے واقف تھی اور وہ مردوں کی کمزوری سے بھی آگاہ تھی۔ کپتان نے اسے جب جھٹکے سے اپنے قریب کیا تو وہ دانستہ کپتان کے سینے سے جا لگی اور اپنا ایک بازو کپتان کے گلے میں ڈال دیا، پھر اپنا ایک گال کپتان کے گال سے لگا دیا۔ مجھے روشنی میں لے جا کر دیکھو، لڑکی نے کہا۔ اتنی قیمتی چیز کو کوئی پاگل ہی سمندر میں پھینکتا ہوگا۔ کپتان تو آیا ہی اسے اپنے کیبن میں لے جانے کے لیے تھا۔ وہ لڑکی کو بازو سے پکڑ کر اپنے کیبن میں لے گیا۔ اس نے اس لڑکی کو سرائے میں دیکھا تھا، لیکن کچھ دور سے صرف چہرہ دیکھا تھا۔ اب اسے قریب سے دیکھا اور اس کے ریشمی چمکدار بال دیکھے تو کپتان کو پتہ چلا کہ یہ تو بہت ہی قیمتی چیز ہے، اور ایسی لڑکیاں عموماً کسی بادشاہ کے حرم میں ہی دیکھی جاتی ہیں۔ لڑکی ذرا سی بھی گھبرائی ہوئی نہیں تھی۔ دیکھ لڑکی، کپتان نے کہا، یہ عمر مرنے والی نہیں، یہ خطرہ میں مول لے لیتا ہوں۔ اس سفر میں تم میرے اس کمرے میں رہو گی، تیرے لیے میں شہنشاہ ہرکل کا قانون توڑ رہا ہوں۔ کپتان نے شراب نکالی اور خود پینے لگا اور لڑکی کو بھی دی۔ لڑکی نے بلا تکلف پینی شروع کر دی۔ لڑکی نے وہ رات کپتان کے کمرے میں گزاری۔ صبح کپتان لڑکی کے دونوں ساتھیوں سے ملا اور انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر کہا کہ انہوں نے اسے دھوکہ دیا ہے، لیکن لڑکی اتنی بھولی بھالی اور معصوم ہے کہ اسے اس پر ترس آ گیا ہے، ورنہ اگلی بندرگاہ پر جا کر انہیں گرفتار کر لیا جاتا اور سزا ملتی۔ پھر اس نے کہا کہ لڑکی کو چھپا کر رکھے گا۔ دونوں آدمی چپ رہے۔ انہیں کوئی غم نہ تھا کہ لڑکی جہاز میں کہاں رہتی ہے۔ 3-4 دن لڑکی کپتان کے ساتھ رہی۔ اس نے مردانہ لباس اتار دیا تھا۔ کپتان اسے نہایت اعلیٰ قسم کا کھانا کھلاتا تھا اور رات شراب بھی پلاتا تھا۔ لڑکی کپتان کے ساتھ پوری طرح بے تکلف ہو گئی۔ وہ تو تکلف اور حجاب والی لڑکی تھی ہی نہیں۔ 3-4 دنوں بعد ایک رات لڑکی کچھ زیادہ ہی شراب پی گئی۔ ادھیڑ عمر کپتان زندہ دل اور خوشگوار طبیعت آدمی تھا۔ اس نے ایسی فضا پیدا کر دی اور اس کے ساتھ شراب نے اپنا رنگ دکھایا کہ لڑکی آپے سے باہر ہو گئی۔ کپتان نے اسے اپنے ساتھ لگاتے اور کچھ بےہودہ حرکتیں کرتے ہوئے کہا، تم جیسی حسین لڑکی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تم نے میرا صرف حسن دیکھا ہے، لڑکی نے مخمور آواز میں کہا۔ جب سنو گے کہ ہرکل قتل ہو گیا ہے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ میں صرف حسین ہی نہیں بلکہ جس کی چاہوں جان لے سکتی ہوں۔